जिम्मेदारी से कहता हूं कि ये इस मसले पर ये दावत इस्लामी के मुफ्ती नहीं बोलेंगे। ये जो मुफ्ती हसन एंड कंपनी है, यूके के जो मुफ्ती हैं, वो खुल खुलाकर दें फतवा कि क्या बरतानिया दारुल हरब है। मैं जो जिम्मेदार मुफ्ती है, मेरा उनको चैलेंज है कि वो अगर हैं माँ के बच्चे, ये फतवा दें दावत इस्लामी का दारुल इफ्ता। और मैं पूरी दुनिया के मुसलमानों से कहूंगा कि वो अपने अपने करीबी जो दावत इस्लामी के दारुल इफ्ता हैं, उनसे ये फतवा लें कि क्या बरतानिया दारुल हरब है। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिल अतार व साहबिल अखयार, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम नाज़रीन व सामीन, चंद अय्याम कबल मैंने एक वीडियो में आप अहबाब के सामने एक मुकदमा रखा था कि दावत इस्लामी बरतानिया के जिम्मेदार शदीद अंदाज से माली बेकायदगियों में मुलव्वस पाए गए, और वो जो ज़कात, सदकात, फितराना और दीगर मद्दात ने बरतानिया के गयूर मुसलमानों ने और अवाम ने जो इनको डोनेशंस, जो इनको चंदा दिया, उसमें इन्होंने शदीद माली बदनवानियां की, और इन्होंने यहां तक गैर इस्लामी, गैर शरी इक़दामात उठाए कि वहां की कई मस्जिदें और मराकज़ वो मॉर्गेज पे हासिल किए, और मॉर्गेज भी इन्होंने सी लेंडर कंपनियों से करवाए। यानी सी लेंडर कंपनियां वो हैं कि जो आम बैंकों के मुकाबले में भी 3 गुना ज्यादा सूद चार्ज करती हैं। तो इन्होंने ये सारी बिल्डिंगें सिर्फ इनमें से ऑलमोस्ट जो है ना 2022-23 के अंदर इन्होंने मॉर्गेज करवाई हैं, और इनका जो रिकॉर्ड इन्होंने गवर्नमेंट को पेश किए उसके मुताबिक बाकायदा तौर पर इनके पास, इनके बैंकों में कैश रकमें इनकी 4 मिलियन से ज्यादा वहां पर मौजूद हैं। तो मैंने इन पर यह सवाल किया था कि जब इनके पास पूरी रकमें, जितना इन्होंने कर्जा लिया है उससे ज्यादा रकमें बैंक में मौजूद हैं, उसके होते हुए फिर ये किस दलील के साथ ये भारी मिकदार में वहां की जो माली कंपनियां हैं उनसे, ये मालियाती इदारों से, ये बैंकों से ये सूद पर कर्जा ले सकते हैं। ये किस दलील से उस सूद के कर्जे को, जो सूद की किस्तें देंगे, तो फिर ये लोगों के चंदे से, उस चंदे से जो ये मस्जिदों से इकट्ठा करते हैं, ज़कात, सदकात, फितराने की मद में ये लोगों से लेकर उसको ये सूद पे लोगों को देते हैं, ये बैंकों को और दीगर जो है ना मालियाती इदारों को, और ये लाखों पाउंड जो है ना वो सालाना बनता है। तो ये किस दलील से ये ऐसा जो है वो कर सकते हैं। आम तरीन बात तो ये थी कि दावत इस्लामी के जो मुफ्ती लोग हैं वो आते और इसका शरई जवाब पेश करते। चुनांचे इमरान अतारी साहब, जो कि इस सारी करप्शन और ये सारे मामलात, इस सारी चीजों के पीछे हेड हैं, तो उनकी तरफ से पूरे तूफानी दौरा किया गया पंजाब का और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों का। उलमा से, मुफ्तियों से मिन्नतें तरले करके उन्होंने कुछ मुफ्तियों को हायर किया और वीडियोस बनवाई, और इन्होंने आवाम के सामने ये मुकदमा रखा कि जनाब फलां मुफ्ती साहब ने ये फतवा दिया हुआ है कि जी बरतानिया के अंदर जो है वो मॉर्गेज आप कर सकते हैं। हैरानगी की बात तो यह है कि मैंने ये सवाल उठाया था कि भाई मस्जिदें और मदरसे, और वो भी शदीद मजबूरी कोई नहीं, वहां ऑलरेडी एक गली से दूसरी गली में जहां ये मस्जिदें ले रहे हैं, उसकी 2 गलियां छोड़ के तीसरी गली में या उसी गली में आगे सुन्नियों की मस्जिदें मौजूद हैं, और वहां ऑलरेडी सालाना लाखों पाउंड, बल्कि मिलियंस ऑफ पाउंड्स इनको चंदा मिल रहा है। तो फिर ऐसी कौन सी हंगामी सूरत हाल है, ये कौन से ऐसे मुकल्लफ हैं इस बात के कि ये सूद पर रकम लेकर उसी साल यानी 2022-23 के अंदर ही ये बिल्डिंग खड़ी करें, और लोगों की लाखों पाउंड जो रकमें जो उन्होंने सदकात, फितराना दिया हुआ है, तो उसको ये सूद की अदायगी की मद में ये खर्चा करें। तो चाहिए तो ये था कि ये इसका जवाब पेश करते हैं इनके मुफ्ती, ये बताते कि जनाब ऑलरेडी अकाउंट में रकम मौजूद भी हो और वहां पर कोई हाजत शदीदा भी ना हो, फिर ऐसी सूरत में मस्जिदें और मदरसे मॉर्गेज पे हासिल किए जाएं, और वो भी सी लेंडर कंपनियों से, यानी जो आम सूद के बैंकों के मुकाबले में 3 गुना ज्यादा जो है ना वो सूद चार्ज करती हैं। और ऐसा बताया जाए कि ये अवामी चंदे के साथ कैसे किया जा सकता है, बजाय इसके कि ये इसका जवाब दिया जाता। इनके मुफ्तियों ने जनाब इसका जवाब ये पेश किया कि जनाब वहां पर बरतानिया के अंदर फलां बुजुर्गों का फतवा है, ये फलां साहब का फतवा है कि वहां पर मकान को जो मॉर्गेज पर हासिल किया जा सकता है। और फिर जो उस पर पहले दलाइल दिए गए, वो दलाइल वो हैं कि जो दारुल हरब के हैं, कि जी दारुल हरब में जो है ना वो सूद होता ही नहीं है, यानी एक मुसलमान और हरबी के दरमियान जब मामला लेन देन का हो अप्स एंड डाउन के साथ, तो वो सूद होता ही नहीं। यानी इनके मुफ्तियों ने ये चीज अवाम के सामने हाईलाइट की कि जनाब वो गोया वो जो मुआहिदा उन्होंने किया था वो सूद था ही नहीं। मैं पूरी जिम्मेदारी से चैलेंज के साथ दावत इस्लामी के मुफ्तियों से, और वो जो नाम नेहाद, वैसे तो हर गली मोहल्ले के यूट्यूबर इमरान अतारी ने भर्ती किए हुए हैं, वही बातें कर रहे हैं। मैं जो जिम्मेदार मुफ्ती हैं, मेरा उनको चैलेंज है कि वो अगर हैं मां के बच्चे,
تو وہ یہ فتویٰ دیں دعوت اسلامی کا دارال افتاء، اور میں پوری دنیا کے مسلمانوں سے کہوں گا کہ وہ اپنے اپنے قریبی جو دعوت اسلامی کے دارال افتاء ہیں ان سے یہ فتویٰ لیں کہ کیا برطانیہ دارالحرب ہے، اور وہ جو دارالحرب کی تعریف ہے کیا برطانیہ کی سرزمین پر وہ دارالحرب کی تعریف سچی آتی ہے؟ اگر وہ برطانیہ کی سرزمین وہ دارالحرب نہیں ہے تو پھر وہ مفتی اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور اللہ سے معافی مانگیں۔ وہ کتنی انہوں نے خیانتیں کی ہیں کہ وہ ویڈیوز بناتے ہوئے وہ ساری روایتیں وہ لے کر آئے ہیں کہ جہاں پر حربی کافر کی بات ہے اور دارالحرب کے اندر کمی بیشی کر کے سود لینے کی بات ہے۔ حالانکہ یہ مسئلہ بھی جو دارالحرب والا ہے وہ بھی سود لینے کا ہے، یعنی اگر آپ کافر سے سود زیادہ رقم لے رہے ہیں تو اس کی اجازت ہے کہ اگر وہ دارالحرب ہو تو۔ یہ بھی صرف ایک فقہ کے قول کے مطابق، باقی تقریباً اس پر جمہور علماء کی رائے اس کے دوسری طرف ہے کہ سود مطلقاً منع ہے، وہ کہیں سے بھی نہیں لیا جا سکتا، لیکن احناف کے بعض فتاوی اس پر موجود ہیں کہ اگر آپ دارالحرب میں کسی حربی کافر سے سود کی رقم یعنی اضافے سے لیتے ہیں تو آپ کے لیے جائز ہے۔ یہاں تو مسئلہ لینے کا ہی نہیں، یہاں تو 3 گنا زیادہ سود دینے کا ہے، اور وہ بھی اپنے ذاتی جیب سے دینے کا نہیں، لوگوں کے لاکھوں پاؤنڈ جو زکوٰۃ صدقات فطرانے کی مد میں جمع کیے ہوئے ہیں اس رقم میں سے جو ہے نا وہ دینے کے ہیں۔ تو اس کا جواز پیش کریں دارالفتاء کے مفتی، گونگے نہ بنیں اور عوام کے سامنے کیوں وہ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ میں اتنے دن دیکھتا رہا کہ دعوت اسلامی کے جو آفیشیل مفتی ہیں، جو ان کے لوگ ہیں، وہ اس کے حوالے سے کیا رہنمائی کرتے ہیں۔ حیرانگی کی بات ہے کہ یہ ٹس سے مس نہیں ہوئے، اور میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ یہ اس مسئلے پر یہ دعوت اسلامی کے مفتی نہیں بولیں گے۔ دارالفتاء علیہ سنت جو دعوت اسلامی کا ہے وہ اس پر فتویٰ نہیں دے گا، اگر ہے تو میں انتظار کروں گا کہ دعوت اسلامی کے جو مفتی ہیں، یہ جو مفتی احسان اینڈ کمپنی ہے یا یوکے کے جو مفتی ہیں، وہ کھل کھلا کر دیں فتویٰ کہ کیا برطانیہ دارالحرب ہے۔ اگر برطانیہ دارالحرب ہے تو پھر اس کو جو فقہا نے دارالحرب کی تعریف کی ہے اس تعریف کے مطابق ثابت کریں کہ برطانیہ دارالحرب ہے، اور اگر برطانیہ دارالحرب نہیں تو کس قدر علمی بددیانتی کی ہے ان مفتیوں اور مولویوں نے کہ جو دارالحرب کی روایتیں جو ہے نا وہ برطانیہ کے حوالے سے فٹ کرتے رہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ برطانیہ میں اتنی حاجت شدیدہ بھی نہیں ہے کہ جس حوالے سے اگر کسی بزرگ نے مورگیج کے حوالے سے کہیں آج سے 25 سال پہلے کے جو حالات تھے عام مسلمانوں کے، اس حوالے سے اگر گھر کے حوالے سے کسی نے فتویٰ دیا بھی تھا تو وہ ایک انڈیویجلی ذاتی حوالے سے تھا، مشکل ترین حالات کے حوالے سے تھا، نہ یہ کہ جب آپ کے اکاؤنٹوں میں 4-4 ملین پاؤنڈ موجود بھی ہوں اور پھر آپ جناب بینکوں سے اور سیل انڈر کمپنیوں سے آپ وہاں پر سود پہ رقمیں اٹھائیں۔ یہ کس طرح سے اس کو جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے؟ تو یہ تسلیم کریں یہ لوگ کہ یہ ان کی بہت بڑی زیادتی ہے، یہ بددیانتی ہے، یہ ان لوگوں نے لوگوں کے ساتھ کھلواڑ کی ہے، اور وہ مفتی وہ خدا کا خوف کریں، وہ کھل کھلا کر آئیں اور پھر وہ بتائیں کہ کیا برطانیہ دارالحرب ہے۔ اگر برطانیہ دارالحرب نہیں تو پھر وہ جو روایتیں تم نے پیش کی ہیں جو فقی والے، ان کے پیش کرنے کا مقصد کیا ہے؟ وگرنہ صرف میں سود کھانے کے لیے جو لوگ برطانیہ کے دارالحرب ہونے کا قول کرتے ہیں، میں ان کے جواب کے لیے صرف اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فتاوی رضویہ شریف کا یہ ایک صفحہ پڑھتا ہوں۔ میں دعوت اسلامی کے مفتیوں کو چیلنج کرتا ہوں کہ وہ اس پر فتویٰ دیں کہ برطانیہ دارالحرب ہے، یورپ دارالحرب ہے، امریکہ دارالحرب ہے۔ معزز ناظرین، میں ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ ان لوگوں کی اتنی ہمت جرت نہیں ہے کہ کوئی دعوت اسلامی کا مفتی آفیشلی ان کے دارالفتاء سے یہ فتویٰ ہے کہ برطانیہ جو ہے نا وہ دارالحرب ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ اگر ایک طرف یہ صرف سود کو جائز کرنے کے لیے اس کو دارالحرب قرار دیں گے تو پھر ان کو دیگر جو دارالحرب کے احکام ہیں ان کے حوالے سے بھی فتویٰ دینا پڑے گا کہ صرف یہی نہیں ہے کہ دارالحرب میں آپ کافروں سے صرف سود لے سکتے ہیں، وہاں اور بہت ساری چیزوں کی پھر چھوٹ ہو جائے گی، پھر آپ کے لیے وہاں سے ہجرت کرنا پھر ضروری ہو جائے گی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور میں ہندوستان کے حوالے سے یہی ایک بات کھڑی ہوئی کہ چونکہ انگریزوں کی حکومت ہے اور یہاں جناب غیر مسلموں کی حکومت ہے، لہذا جو ہندوستان ہے تو یہ جو ہے نا دارالحرب ہے، لہذا یہاں پر سود کا لین دین کرنا جائز ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اس کے رد میں اعلام الاعلام بأن ہندوستان دارالاسلام یہ پورا رسالہ لکھا جو کہ فتاوی رضویہ کی 14ویں جلد میں، اور میں اپنے سننے والوں سے گزارش کروں گا کہ وہ ضرور اس رسالے کو پڑھیں تاکہ ان کو اندازہ ہو کہ یہ جو مولوی اس وقت ان کے دفاع میں آ کر کھڑے ہوئے ہیں وہ روایتیں پڑھ رہے ہیں دارالحرب کی اور وہ فٹ کر رہے ہیں برطانیہ کے ان خاص حالات پر مسجدوں اور مدرسوں کی مورگیج کے اوپر، یعنی دعویٰ اور دلیل اور ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے دور میں یہ بحث چھڑی تھی تو اعلیٰ حضرت نے
اس جواب میں کہ بھئی ہندوستان دارالاسلام ہے، یہ دارالحرب نہیں ہے، انہوں نے جو لکھا تو اس کا یہ پیرا میں پڑھتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ ہندوستان دارالاسلام ہے، ہرگز دارالحرب نہیں، کہ دارالاسلام کے دارالحرب ہو جانے میں جو 3 باتیں ہمارے امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی کے نزدیک درکار ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہاں احکام شرک اعلانیہ جاری ہوں اور شریعت اسلام کے احکام و شعائر مطلقاً جاری نہ ہونے پائیں، اور صاحبین کے نزدیک اسی قدر کافی ہے، مگر یہ بات بحمدللہ یہاں قطعاً موجود نہیں۔ اہل اسلام جمعہ، عیدین، اذان، اقامت، نماز باجماعت غیرہ شاعر شریعت بغیر مزاحمت علل اعلان ادا کرتے ہیں۔ فرائض، نکاح، رضا، طلاق، عدت، رجت، مہر، خلا، نفقات، حضانت، نسب، ہبہ، وقف، وصیت، شفع وغیرہ بہت معاملات مسلمین ہماری شریعت غرہ بیضا کی بنا پر فیصل ہوتے ہیں۔ یعنی اعلیٰ حضرت نے واضح طور پر یہاں پر بیان کر دیا کہ ایسی جگہ جہاں پر آپ کو دینی احکام پر عمل پیرا ہونے کی کھلی اجازت ہو تو وہ جگہ دارالحرب نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اب برطانیہ کے مسلمان ہمیں بتائیں کہ بہت سارے اسلامی ملکوں کے مقابلے میں برطانیہ کے اندر تو مذہبی آزادی زیادہ ہے، یورپ کے اندر، امریکہ کے اندر اور زیادہ مذہبی آزادی ہے۔ تو پھر جب اتنی مذہبی آزادی ہے کہ وہاں آپ مسجدیں اور مدرسے بنانے کے لیے مورگیج پر وہاں کی بینکوں سے اور مالیاتی اداروں سے سود پہ رقمیں اٹھا رہے ہیں، ارے بھائی یہ لطیفہ نہیں ہو گیا؟ یہ کیسا دارالحرب ہے کہ جہاں پر سود پر رقمیں مسجدیں بنانے کے لیے اور مدرسے بنانے کے لیے لی جا رہی ہیں، اور پورے برطانیہ کے اندر سینکڑوں کی تعداد میں جو ہے نا وہ مساجد موجود ہیں، اور بڑی تعداد میں جناب کھلے عام مسجدیں، اذانیں ہو رہی ہیں، نمازیں ہو رہی ہیں، جماعت ہو رہی ہے، تمام چیزیں وہاں، کوئی کسی کو رکاوٹ نہیں ہے۔ تو پھر جب برطانیہ دارالحرب نہیں ہے تو پھر بتایا جائے کہ وہاں کے لیے وہ روایتیں کیوں پڑھی گئیں اور وہ چیزیں، وہ دلائل کیوں دیے گئے کہ جو صرف اور صرف دارالحرب کے حوالے سے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اس رسالے کے اندر بہت سارے دلائل دیے ہیں۔ آخر میں جو اعلیٰ حضرت نے ہندوستان کے اس وقت کے لوگ جو ہندوستان کو دارالحرب قرار دینا چاہ رہے تھے سود خوری کے لیے، وہ جو پیرا اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ تمام مفتیوں، دعوت اسلامی کے اور تمام ان لوگوں کے لیے جواب ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ الحاصل ہندوستان کے دارالاسلام ہونے میں شک نہیں، جب ان سے جو تحلیل ربا کے لیے جس کی حرمت نصوص قاطعہ قرآنیہ سے ثابت اور کیسی کیسی سخت وعیدیں اس پر وارد، اس ملک کو دارالحرب ٹھہرائیں اور باوجود قدرت و استطاعت ہجرت کا خیال بھی دل میں نہ لائیں۔ گویا یہ بلاد اسی دن کے لیے دارالحرب ہوئے تھے کہ مزے سے سود کے لطف اڑائیے اور بآرام تمام وطن معلوف میں بسر فرمائیے۔ استغفر اللہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ یہاں اعلیٰ حضرت واضح طور پر یہ فرما رہے ہیں کہ بھائی تم ہندوستان کو صرف سود کے لیے اس کو دارالحرب کہہ رہے ہو، تو جب اگر یہ دارالحرب ہے تو دارالحرب سے تو مسلمان کے لیے ہجرت کرنا ضروری ہے، تو آپ پھر یہاں سے ہجرت کریں۔ تو اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ برطانیہ میں مزے سے بینیفٹ اڑائیں، یعنی آپ کو وہ کافر حکومت بینیفٹ بھی دے، آپ کو ہر چیز دے، وہاں باقی تمام چیزیں مزے سے آپ کریں، اور سود کھانے کے حوالے سے کہیں یہ دارالحرب ہے۔ یہ کیا مذاق اور ڈرامہ نہیں ہے؟ یہ شریعت کے ساتھ کھلواڑ نہیں کر رہے ہیں یہ آپ لوگ؟ اور وہ مفتی کے جو کھلے عام وہ فتوے دے رہے ہیں کہ جی وہاں پر یہ کرنا درست ہے۔ برطانیہ کے سینکڑوں لوگوں نے میرے سے، نوجوانوں نے رابطہ کیا، وہ کہتے ہیں انہوں نے تو مذاق بنائے ہوئے۔ ہم جب کہتے تھے کہ یہاں کاروبار کے لیے ہم بینکوں سے سود اٹھائیں تو یہ ہمیں روایتیں پڑھ پڑھ کر سناتے تھے کہ جناب جو سود کا 1 درہم کھائے گا تو وہاں سے 33 بار زنا کرنے کے مترادف ہوگا۔ تو اب یہ لوگ اپنے لیے مسجدیں اور مدرسے سود پہ لے کر بنا رہے ہیں، ان کے لیے یہ جائز ہو گیا۔ تو میں گزارش کروں گا دعوت اسلامی کے جتنے بھی مفتی ہیں ان سے کہ وہ کھل کھلا کر فتویٰ دیں کہ برطانیہ دارالحرب ہے، تاکہ جو دیگر مسلمان ہیں ان کا بھی بھلا ہو، وہ جو کاروبار کرنا چاہتے ہیں ان کا بھی بھلا ہو۔ اور پھر سب سے عام بات یہ کہ اگر دارالحرب ہو بھی تو وہاں سود لیا جا سکتا ہے، دیا نہیں جا سکتا، جبکہ یہاں آپ دے رہے ہیں۔ تو کسی بھی طریقے سے جو فتوے پیش کیے گئے مفتیوں کی طرف سے اور جو صورتحال پیش کی گئی کہ ضرورت شرعیہ ہو، وہ انتہائی شدید ضرورت شدیدہ ہو، وہ کسی طور پر بھی برطانیہ کی دعوت اسلامی کے حالات پورے نہیں اترتے، لہذا ان لوگوں کی طرف سے یہ واضح طور پر یہ شریعت کے ساتھ کھلواڑ ہے۔ میں حضرت امیر دعوت اسلامی قبلہ الیاس اتار قادری ادام اللہ ذل و سامی ان سے گزارش کرتا ہوں کہ خدا کے لیے آپ ذاتی دلچسپی لیں، اور حضرت صاحب آپ نے کہا ہے کہ ہم آپ کو بتائیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم آپ تک کیسے رسائی حاصل کریں، ہم آپ کو کیسے بتائیں کہ یہ لوگ کیا کیا کر رہے ہیں۔ اور حضور آپ کے تو قریب ترین جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت، کئی وہ ہیں جو آپ کو دوائیاں دے رہے ہیں، کئی وہ ہیں جو آپ کے علاج کروا رہے ہیں، لیکن ان کے سر آپ اگر دیکھیں تو کرپشن اور دیگر جنسی حوالے سے کس قدر سکینڈل ہیں، جبکہ وہ آپ کے قریب ترین وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔
اور یقیناً یہ جو بات میں نے کی ہے یہ عمران اتاری صاحب کو بھی پتہ ہے, حبیب اتاری کو بھی پتہ ہے, اور دیگر لوگوں کو بھی پتہ ہے. تو جب یہ اس طرح کے لوگ آپ کے گھر تک ان کو رسائیے, آپ